का इख्तियार अल्लाह के पास है, तो फिर डरना भी किससे है? अल्लाह से। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्लद्दलाल फ़अन्ना तुस्रफ़ून। जज़ाकल्लाहु खैर। जो भी बहन भाई टीम ज्वाइन कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ बहुत सपोर्ट करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबसे राज़ी हो। टीम ज्वाइन करने वाले बहन भाई प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा। यहाँ पढ़ेंगे फ़ज़ालिकुमुल्लाहु, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, ज़ुबान को दांतों के दरमियान में रखेंगे, ऊपर खड़ा ज़बर है, 2 हरकत की मिकदार लंबा करना है। फ़ज़ालिकुमुल्लाह नहीं पढ़ना है, फ़ज़ालिकुमुल्लाहु, लाम को मोटा भी करेंगे लंबा भी करेंगे। और रब्बुकुमुल हक़्क़, काफ पर पेश है, तशदीद है, आगे क्या? आगे जीम। वक्फ जायज़ है, जब हमने वक्फ करना है तो काफ को साकिन पढ़ना है, और जब साकिन पढ़ेंगे तो कलकला करेंगे। कलकला क्या है? आवाज़ को हिलाना कलकला कहलाता है, और कलकला इन 5 हरूफ के ऊपर किया जाएगा। ये 5 हरूफ कलकला कहलाते हैं। इनमें है क़ाफ, ता, बा, जीम और दाल। इनके ऊपर हम कब करते हैं कलकला? जब ये 5 हरूफ साकिन हों या वक्फ करने की सूरत में साकिन पढ़े जाएं, दोनों सूरतों में कलकला अदा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जैसे बा है तो ये बा साकिन है, ऊपर जज्म है ना, ये कौमे जैसी मुँह, तो ये बा साकिन। और ऊपर अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क़ाफ साकिन नहीं है, लेकिन वक्फ करने की सूरत में क़ाफ को साकिन पढ़ा गया। तो दोनों सूरतों में हमने कलकला करना है। कलकला एको आवाज़ का बनना, आवाज़ का बाउंसी होना, आवाज़ का पलट कर आना। अगर हम पढ़ें रब्बुकुमुल हक़्क़ तो नहीं कलकला हुआ। जब हम पढ़ेंगे रब्बुकुमुल हक़्क़ तो ये कलकला है। फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्लद्दलाल, यहाँ 2 अलामात आपको नज़र आ रही हैं। एक है स्वाद लाम या, और नीचे है जीम। जीम पर हम वक्फ कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि मिलाकर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन है, 2 चीज़ें मिल गई ना, 2 साइन मिले, चाहें तो रुक जाएं, चाहें तो मिलाकर पढ़ लें। लेकिन रुक जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क आ गया ना, तो इंटरोगेटिव आ गया। यहाँ पर रुकेंगे तो ही इसका मतलब ज़्यादा वाज़िया होगा। इल्लद्दलाल फ़अन्ना तुस्रफ़ून, यही अल्लाह तो तुम्हारा परवरदिगारे बरहक है, और हक बात के ज़ाहिर होने के बाद गुमराही के सिवा है ही क्या, तो तुम कहाँ फिरे जाते हो। पहले अल्लाह ताला ने अपने होने के दलाइल दिए हैं कि ज़मीनों कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ज़मीन और आसमान में रिज़्क कौन देता है, तुम्हारा जिस्म जो है इसमें समातों और आँखों का मालिक कौन है, फिर कहा पैदा कौन करता है, जानदार से बेजान और बेजान से जानदार, दुनिया का सारा निज़ाम कौन चलाता है। ये सब पूछने के बाद जब जवाब मिला अल्लाह, तो फिर अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं यही अल्लाह तो फिर तुम्हारा परवरदिगार है, जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जो सारा निज़ाम चला रहा है, जो पैदा करता है, जो रिज़्क देता है, जो तुम्हारे जिस्म पर जिसका सारा कंट्रोल है, उसका वही तो तुम्हारा परवरदिगार है, बरहक है। असल जो अल्लाह है, जो बरहक हक पर सच्चा परवरदिगार फिर कौन है? अल्लाह। फमाज़ा बादल हक़ इल्ला दलाल, और हक बात के ज़ाहिर होने के बाद गुमराही के सिवा है ही क्या। इसका क्या मतलब है कि जब तुम पर बात ज़ाहिर हो गई, जब तुम्हारी अक्ल ने ये बात तस्लीम कर ली कि ये सब कुछ अल्लाह करता है, उसके बाद फिर गुमराह क्यों हो जाते हो? फिर क्यों वसीले ढूंढने लग जाते हो? फिर क्यों बुतों की पूजा करते हो? फिर क्यों नफ्सों की पूजा करने लग जाते हो? फिर क्यों लोगों को
سے ڈرنے لگ جاتے ہو. آج کے دور میں سب سے بڑا جو معبود ہے نا وہ ہے لوگوں کا ڈر. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے نا. ہم نے معبود کس کو بنا لیا ہے؟ لوگوں کو. اب آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو یا کوئی بھی کسی سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ہم اللہ سے کم ڈر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر خاندان کو پتہ چل گیا تو وہ تو میرا جینا مشکل کر دیں گے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے کیا کہیں گے. اور اگر اچھا کام کریں نا، دیکھو لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ تو کہیں گے کہ بہت اچھا. تو دیکھو ہمارا گناہ یا ہماری نیکی پھر یہ تو لوگوں کے لیے ہوا، پھر یہ اللہ کے لیے تو ہے ہی کوئی نہیں. نہ اللہ کے ڈر سے ہم کسی کام سے رک رہے ہیں، نہ ہمارا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے. تو کیا یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا نہیں ہے؟ کہ ڈرنے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. پھر ہم کیوں اس میں کسی دوسرے کو شامل کر لیتے ہیں؟ عبادت کا حق کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے. اب اس میں یہ مت لے لیجئے گا کہ جو بچے ہیں والدین سے ڈرنا چھوڑ دیں. کچھ اللہ رب العزت نے حقوق انسانوں کو دیے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اللہ نے حق دیا ہے نا والدین کو کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی بچوں کو سیدھے رستے پر رکھو، اور بچوں کو بھی کہا ہے کہ ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرو، ٹھیک ہے. یہ ایک عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ہے. جو لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں اس میں عزت اور تعظیم کوئی نہیں. وہ خوف ہے ہمارا صرف یہ کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے. تو پھر جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اس میں بھی تو ہمارا مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں گے. تو پھر ان دونوں اچھائی یا برائی کا تعلق تو لوگوں سے ہو گیا، اللہ سے تو رہا ہی نہیں. تو یہی تو سب سے بڑا معاملہ غلط یہاں تو ہو جاتا ہے. اس چیز کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں جب تمہارے اوپر حق ظاہر ہو چکا ہے، جب تمہارا دل مان رہا ہے کہ سب کچھ اللہ رب العزت کرتا ہے، رزق دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، موت دیتا ہے، دنیا کا نظام چلاتا ہے، اس کے بعد پھر گمراہ کیوں ہو جاتے ہو؟ پھر سیدھے چلتے ہوئے سیدھے، یہاں تک سب انسان سیدھا ہے. یہ جو کہا نا جٹ سے کہہ دیں گے اللہ، تو یہاں تک تو سیدھے آ رہے ہیں، ہدایت پر ہیں. پھر آگے آگاہی مل جانے کے بعد پھر بٹک جاتے ہیں کہ پھر دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں. تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کیوں اسراف کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ہدایت کے رستے سے ہٹا رہے ہو؟ سارے یہ اس کوسچن کے اندر چیزیں آئیں گی. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك حقت، تا ساکن آ گیا. ابھی میں ہمس کے حروف آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ اوپر بھی ہم نے پڑھے تھے 2 جگہوں پر. ہمس مطلب کمزور کرنا، ٹھیک ہے. اور یہ 10 حروف ہیں جو حروف ہمس کہلاتے ہیں. ان میں فا، ح، ث، ہ، شین، خا، صاد، سین، کیف، تا، 10 حروف. کب ان کے اوپر ہم نے ان کی آواز کو کب ہم نے کمزور کرنا ہے؟ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں، دونوں صورتوں میں. ان کو اگر آپ نے یاد کرنا ہو، یاد نہ رہتی ہوں تو 3 لفظ یاد کر لیں. فحثہ شخص سکت. اچھا اب یہاں دیکھیے گا، تا ان حروف میں شامل ہے اور یہاں پر تا ساکن بھی ہے. تو جب ہمس کریں گے تو پڑھیں گے حقت، تھ کی آواز. جیسے اردو میں بولتے ہیں نا ہاتھ، تو تھ کی ساؤنڈ آتی ہے، تھالی، تھ کی ساؤنڈ آتی ہے. وہی یہاں پر بھی ہم نے ادا کرنی ہے ساؤنڈ. حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہ اپنی
نہیں، ہر ساؤنڈ میں ہا کی آواز نہیں آئے گی، صرف تا میں اور کیف میں ہا کی آواز گزاری جاتی ہے. باقی جو ہیں جیسے سین ہے تو سین کو بہت طاقت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بہت ہلکی آواز ہے. جیسے فا ہے تو اس کو بھی بہت آہستگی سے پڑھا جاتا ہے. کوئی خاص ان میں چینج نہیں ہوتا، لیکن بہت شدت سے، بہت طاقت سے نہیں پڑھنا، کمزور کر کے لو آواز میں پڑھا جاتا ہے. اچھا، یہاں کہتے ہیں اللہ رب العزت اسی طرح اللہ کا ارشاد نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا، یعنی سچ ثابت ہوا اللہ کا جو فرمان تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ان کے دل سب کچھ مان رہے ہیں، دلائل سے ایک چیز ان کے سامنے رکھی گئی، ثابت کی گئی، یہ مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ گمراہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایمان لانے کے ہی نہیں، پھر یہ ایمان لانے کی یہاں پر کیا چیز آ جاتی ہے؟ انا، حسد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت بھی. یہ ہٹ درمی پر تھے وہ لوگ. اور عبداللہ بن کیا نام تھا اس کا، میرے ذہن سے نکل گیا، میں کوئی لفظ غلط نہیں بولنا چاہ رہی. وہ تھا نا، تو اس کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ ہوں تو شاید میں لیڈر بنوں گا، اور اس لحاظ سے بھی وہ نفرت کرتے تھے اور منافقوں کا ایک گروپ بن گیا. بات سننے نہیں لوگوں کو دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ ان پر یہ ساری چیزیں عیاں ہو چکی تھیں. کہیں نہ کہیں ان کے دل مانتے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم، یہاں ہم نے من شرکائی نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد شین ہے، شین حروف اخفاء میں سے ہے. اب دیکھو، ویسے تو یہ حروف جو ہیں مختلف گروپس میں آتے ہیں. اگر ہم شین کو دیکھیں تو شین حروف شمسی میں بھی ہے، لیکن حروف شمسی کی پھر پہچان جو دو شرطیں ہوتی ہیں اس میں کیا ہے کہ شین سے پہلے اگر الف اور لام آئے تو پھر ہم اس کو حروف شمسی کے طور پر دیکھیں گے. اب یہاں پر ہم نے اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے. کیسے مجھے پتہ چلا کہ اخفاء لگے گا؟ کیونکہ پہلے نون ساکن آ گیا تو نون ساکن کا قاعدہ دیکھیں گے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد شین آئے تو پھر اخفاء ہوتا ہے. اخفاء کا کیا مطلب ہے؟ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا. کیا چھپانا ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جانا اخفاء کہلاتا ہے. کہاں کرنا ہے اخفاء؟ یہ 15 حروف ہیں جو حروف اخفاء کہلاتے ہیں. ان میں یہ 15 حروف، ان پر ہم اخفاء کرتے ہیں. کب؟ جب یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو ان پر اخفاء ہوگا. اور اخفاء کرتے ہوئے نون کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا. یہاں شین، یہاں پر بھی شین. تو ہم نے من نہیں پڑھنا، من شرکائکم. کیف کے اوپر مد متصل ہے، 5 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. پھر میم ساکن اور میم مشدد اکٹھی آ گئی، میم کا ادغام کریں گے. نون ساکن کے بعد یا ہے، اب یا ان حروف میں نہیں، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں اخفاء تو نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں آتی ہے نا، تو پھر یہاں کیا کریں گے؟ ادغام. نون کو یا میں مرج کریں گے. من یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اب یہاں پر یعیدہ
ہا کے اوپر کھڑا پیش ہے یا الٹا پیش اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے. یہ طوا وقف مطلق کی علامت ہے. جب ہم نے وقف کیا تو ہا کو ساکن پڑھیں گے، یعیدہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، یعیدہ نہیں پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ وقف ہو رہا ہے. اب کھڑی حرکات 3 ہیں، کھڑا زبر ہے، کھڑا زیر ہے، کھڑا پیش. تو کیا تینوں کو وقف کرتے ہوئے ساکن کر دیتے ہیں؟ نہیں. یہاں دیکھیے دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو جب ہم نے یہاں وقف کرنا ہے ہم نے پڑھنا ہے یہدا. یہاں دال کو حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. لیکن اگر کھڑا پیش ہو یا کھڑا زیر ہو تو پھر ہم نے وقف کرنے کی صورت میں ساکن کر دینا ہے. اگر کھڑا زبر ہو تو پھر حرکت پڑھنی ہے، مد عارض لگا کر 4 حرکات کی مقدار لمبا بھی کرنا ہے. قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. یہاں تا کے اوپر پیش، آگے حمزہ ساکن. تا کو جب ہم حمزہ ساکن سے ملائیں گے تو جرک ہوگا، جھٹکا دیا جائے گا. توفکون ایسے لمبا نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا. حمزہ ساکن کہیں پر بھی آ جائے، کسی بھی لیٹر کو اس سے ملایا جائے تو چھوٹی آواز ہوگی اور جھٹکا ہوگا. توفکون. ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے. کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. تو تم کہاں اکسائے جا رہے ہو یا اکسائے جا رہے ہو، دونوں میننگ اس کے ہو جاتے ہیں. اچھا، یہاں اللہ رب العزت کی ایک اور صفت کی بیان آیا ہے کہ ابتدا سے پیدا کرنا. یبدأ الخلق، ابتدا سے پیدا کرنا. اللہ کہتے ہیں اپنے شریکوں سے پوچھو کوئی ہے جو مخلوقات کو ابتدا سے پیدا کرے. ابتدا سے پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ پہلی دفعہ جس نے بنایا ہو. جیسے ابھی دنیا میں بہت ساری ایجادات ہو گئی ہیں نا، تو جیسے بلب ہے، جیسے ٹیلی فون ہے، یہ آج کی دور میں ہمارے لیے آسائشیں ہیں نا، سہولتیں ہیں. لیکن ان کو پہلی دفعہ جو ایجاد کس نے کیا، وہ تاریخ میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. اب دیکھو بے شمار اب بلب، لائٹیں مختلف ٹائپ کی بنائی جا رہی ہیں. فون وہ جو پہلی دفعہ ایجاد ہوا وہ تو اسٹرنگ پر تھا، اب دیکھو اس میں بہت زیادہ جدت آ گئی. لیکن یہ کس کے ساتھ منسوب ہوتی ہے؟ جس نے پہلی دفعہ اس چیز کو بنایا. رائٹ. تو دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ تو یہ کہ اگر ایک دفعہ کسی نے کوئی چیز بنا لی تو پھر انسان اور بعد میں اس جیسی بے شمار چیزیں بنا لیتے ہیں. جیسے کسی نے پہلے ایک دفعہ گاڑی بنائی ہوگی، اس کے بعد جدت آتی گئی. اب دیکھو گاڑیاں بھی کئی قسم کی آ گئی ہیں، پھر جہاز آ گئے، یعنی ٹرانسپورٹ کا. لیکن اللہ کی تخلیقات دیکھو کہ جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا. انسان تو جو بناتا ہے پھر باقی انسان بھی اس جیسی چیزیں بنا لیتے ہیں نا، کیونکہ وہ تو مر گیا جس نے پہلی دفعہ بنائی. ٹھیک ہے، تو وہ باقی انسان بھی کام سیکھ لیتے ہیں، اسی طرح کی چیزیں بنا لیتے ہیں. اگر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو کیا کوئی اور آج دنیا میں کوئی ذات ایسی ہے جو کہے کہ میں بھی انسان پیدا کر سکتا ہوں اس جیسا یا اس سے خوبصورت یا اس سے زیادہ جدید؟ نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہے اللہ نے آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، آج کوئی ہے ذات ایسی جو کہے کہ جس طرح کا اللہ نے سورج بنایا ہوا ہے میں اس سے زیادہ جدید کوئی سورج بنا سکتا ہوں، جس کی روشنی اس سے کہیں زیادہ ہو یا اس کے فنکشن کچھ ڈیفرنٹ ہوں؟ کوئی ہے جو دعویٰ کرے؟ تو یہاں اللہ یہی کوسچن پوچھ رہے ہیں کہ پھر جن کو شریک ٹھہراتے ہو، جن کو کہتے ہو کہ یہ ہمارے الہ ہیں، ہم نے ان کی عبادت کرنی ہے، ہم ان سے ڈرتے ہیں، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ مخلوقات کو ابتدا سے پیدا کریں پھر اس کو دوبارہ بنائیں؟ یعنی اللہ تو کہتے ہیں نا، اللہ کیا کہتے ہیں
کہ ایک دفعہ تو ہم سب کا وجود ہم دیکھتے ہیں، دنیا وجود میں آئی، اللہ کیا کہتے ہیں قیامت کے بعد میں دوبارہ اٹھاؤں گا. تو یہاں تو کوئی پہلی بار ہی نہیں بنا سکتا، دوبارہ اٹھانے کی بات کس نے کرنی ہے؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں بھی اس طرح کی چیزیں بنا لوں گا جیسی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مانتے ہو کہ اس طرح کا اور کسی کے پاس قدرت نہیں، تو پھر عبادت میں دوسروں کو کیوں شریک کر دیتے ہو؟ پھر جس کا جو حق ہے اسی کو ملنا چاہیے نا. اب دیکھو ہمارے والدین، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو زندگی دے اور سائے سلامت رکھے بچوں کے سروں پر، لیکن موت حقیقت ہے. والدین مرتے ہیں، جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں. اس جائیداد میں کیا آپ پورے جو آپ کا گاؤں ہے یا شہر ہے یا آپ کی برادری ہے یا رشتہ دار ہیں، سب کا حصہ ہوتا ہے؟ وارث کون ہوتا ہے اس کا؟ جس کے وہ والدین ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہمارے والدین نے ہمارے لیے یہ جائیداد چھوڑی ہے. اگر اس میں اس جائیداد میں آپ کا کوئی کزن، کوئی چچا یا ماموں یا خالہ کوئی آ کے کہے کہ اس میں سے اتنا میرا ہے، اب کہو گے یہ میرا حق ہے، کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ ظلم کرتے ہیں، آپ میری حق تلفی کرتے ہیں، آپ اس کے لیے وہ اپنا حق لینے کے لیے آپ مقدمے کرتے ہیں، آپ کتنا لڑائی لڑتے ہیں کہ میں نے اپنا حق. بھئی اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اسی کو ہی معبود مانا جائے. جب ہم اپنے حق کے لیے اتنی لڑائی لڑتے ہیں تو ہم اللہ کو اس کا حق دیتے کیوں نہیں؟ اللہ کو الہ ماننا، اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا، کسی اور کو اس کا شریک نہ بنانا، یہ اللہ کا حق ہے. اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، بدلے میں ہم سے کیا مانگا ہے کہ یہ جو ساری میری تخلیقات ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو انعامات ہیں جو میں نے تم کو دیے، ان کو مانو. بس مانتا نہیں انسان، کریڈٹ نہیں دیتا، حق نہیں دیتا اللہ کا اس کو. یہاں پر ظلم کرتا ہے انسان، یہی شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی انہی باتوں کی طرف اشارہ کر کے کہ جو ان شریکوں سے پوچھو کہ پہلی بار تخلیق کس نے کی اور دوبارہ کون کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. کون؟ اللہ رب العزت. تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟ پھر تم کیوں بہک جاتے ہو؟ پھر تم کیوں بھٹک رہے ہو؟ یہاں پر ہم نے آیا نمبر 34 تک ابھی پڑھا ہے. میرا خیال ہے ابھی اتنا ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ آج آپ نے سنانا بھی ہے. تو پھر میں اب آپ کا سن لیتی ہوں. 4 بجے تک کا ٹائم ہے ہمارے پاس انشاءاللہ العزیز. تو جو بہن بھائی سنانا چاہتے ہیں آپ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں گیسٹ کی. میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ کال پر لوں گی اور آپ سبق سنا سکیں گے. تو ابھی میں دیکھتی ہوں کون ہے ہمارے ساتھ. ساتھ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک اور شیئر ضرور کرتے رہا کریں. ٹیم ضرور جوائن کیا کیجئے. اور جو بہن بھائی قرآن کریم تلاوت سنانا چاہتے ہیں وہ اپنی ریکویسٹ سینڈ کر دیں. میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کے آپ کا سبق سن لوں گی. ابھی جو میرے پاس ریکویسٹ تھیں وہ آئی تھنک جا چکے ہیں لوگ.